एपिसोड 59। बहुत अरसे के बाद खानदान के सब अफराद बड़े अच्छे मूड में खाने की मेज पर जमा हुए थे। बड़े चौधरी साहब खुल्लम खुल्ला अपने दुश्मनों के खिलाफ बोल रहे थे, जिन्होंने रकाबत में उनके भाई पीर साहब और उनकी बहू के खिलाफ उन्हें बदनाम करने के लिए एक घिनौनी साजिश की थी, और खुदा ने उन्हें सजा भी क्या दी थी कि जवान बेटा छीन लिया था। वो अपने मुस्तकबिल के जारहाना अज़ाइम का ऐलान कर रहे थे कि अब देखना दुश्मनों का कैसा इबरतनाक अंजाम होगा। ये सब डॉक्टर जलाली को मरूब करने के लिए ज्यादा था, लेकिन वो खालिस शहरी कल्चर का पढ़ा लिखा आदमी उन बातों से क्या मुतासर होता। वो इखलाकन सब कुछ सुन रहा था। बड़ी चौधरान की खुशी में साफ जबरदस्ती की झलक महसूस होती थी। जब उसने कहा कि अब इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी बहू भी हवेली में होगी, तो वो अपने झूठ पर सच का पर्दा डालने में बिल्कुल नाकाम नजर आई। अनवर किसी से नजर नहीं मिला रहा था, खुसूसन मुझसे और रेशम से। सिर्फ शाहीना की खुशी उसके काबू से बाहर थी। कभी वो अनवर को रोजीना के नाम से छेड़ती थी, तो कभी रेशम से वो मजाक करती जिसमें तस्दील और तहकीर का पहलू नुमाया हो। मैं गैर जानिबदार फरीक होने के बावजूद जानिबदार नजर आने की पूरी कोशिश करता रहा। मैंने ये जाहिर किया कि इस खानदानी जंग में किसी भी तरह मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मैं भी दुश्मनों का मुंह काला और हक का बोल वाला होने के दावे दोहराता रहा। मैंने महसूस किया कि मेरी गैर मशरूत किस्म की हिमायत ने माहौल पर एक खुशगवार असर डाला है। अनवर शायद कुछ हैरान था कि मेरे मौक़िफ़ में तब्दीली के पीछे क्या वजह है। एक बार शाहीना ने उसे रोजीना के हवाले से मजाक का निशाना बनाया, तो उसने बज़ाहिर बुरा नहीं माना और मुस्कुराता वोट किया, लेकिन वो ज़हनी तौर पर अपसेट था। उसमें मेरा या रेशम का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वो मुस्कुराता हुआ नींद का बहाना करके उठ गया। अचानक माँ को याद आया कि उसे बेटे के लिए भी खाना ले जाना है। शायद अब तक वो मुंतजर थी कि बीवी को अपना फर्ज याद आए, मगर शाहीना नहीं उठी तो उसने याद दिलाया, बहू तुमने तो खा लिया है खाना। उसकी बात खत्म होने से पहले शाहीना बोली, अभी खा ली हूँ माँ जी। माँ कुछ खफा होकर उठी। उसका ख्याल ही नहीं किसी को, मैं जाती हूँ। चंद सेकंड की नागवार खामोशी के बाद बड़े चौधरी ने कहा, चलो अब चंदन की बात है। शाहीना ने कहा, चाचा जी अब चंद भी क्यों? बड़े चौधरी ने उसे टालने की कोशिश की। हाँ, अनवर चाहे तो कल ही सब ठीक हो सकता है। तो आपने अनवर से बात क्यों नहीं की अब तक, जब सारे मामला तय हो गए हैं? शाहीना कुछ तेज लहजे में बोली, डॉक्टर जलाली बहुत पहले उठ गया था। जाहिर है एक खालिस फैमिली मैटर में उसे अपनी मौजूदगी भी बेमहल महसूस हो रही थी। अब चौधरी ने बरहमी से बहू को झाड़ा, तू सवाल जवाब करती है मुझसे, अपनी हद में रह कुड़िए। और वो एहतजाजी अंदाज में उठकर अंदर चला गया। अब वहां मेरे साथ रेशम थी या खुद शाहीना। मैंने रेशम की तरफ देखा तो उसने एक ना महसूस होने वाला खफीफ सा इशारा किया कि अब उठ जाना चाहिए। अब्बा जी भी ऐवी नाराज हो जाते हैं, कौन सी गलत बात की थी मैंने? शाहीना की इस बात पर तबसरा किए बगैर मैं उठा। रेशम मेरे साथ ही उठी। सलीम मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, शाहीना ने कहा। फरमाइए। मैं फिर बैठ गया। उसने मेरे लहजे के तंज और तमस्खुर को बड़ी मताना से नजरअंदाज कर दिया। यहाँ नहीं, नींद आ रही है तुम्हें तो कॉफी पी लेना। ठीक है, आप मेरे कमरे में आ जाइए, रेशम भी होगी। उसने बड़े मजबूत लहजे में कहा, नहीं मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है और मेरे कमरे में। जरूरी होगा तो मैं चाचा जी को बुला लूंगी, मामला अकबर का है। वो मुझे जवाब का मौका दिए बगैर बाहर चली गई। मैं अपने कमरे में गया और 10 मिनट तक सोचता रहा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। फिर यह ख्याल आया कि अभी तो सब जाग रहे हैं और शाहीना ने मुझे अपने कमरे में बुलाया है, तो उसका इरादा भी मुलाकात को खुफिया रखने का नहीं है। फिर मुझे इतना डरने की क्या जरूरत है? शाहीना बड़ी तमकना तो अंदाज़े दिलेरी के साथ एक सोफे पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। उसका लिबास वही था, मगर उसने मेकअप को रीटच किया था। मैं तो समझी थी कि तुम्हें किसी को भेजकर बुलवाना पड़ेगा। आखिर ऐसी क्या बात थी जो तुम मुझसे सबके सामने नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन खाने की मेज पर यह मुनासिब न होता। उसने मुलाजमा को आवाज दी और फिर उठकर दरवाजे तक गई। कहाँ ध्यान है तेरा? आवाज नहीं सुनी थी मेरी? जाकर कॉफी लेकर आ। जब वो मेरे सामने अगर बैठ गई तो मैंने कहा, अगर तुम्हें अकबर के बारे में ही किसी फैमिली मैटर पर बात करनी है तो बेहतर होगा तुम बड़े चौधरी साहब को भी बुला लो। मैंने कहा था उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। असल बात यह कि उनका मूड ठीक नहीं। और किस बात पर? उस सवाल पर जो मैंने तुम्हारे सामने किया था। क्या इसमें नाराजगी वाली कोई बात लगी थी तुम्हें? तुम्हारा लहजा शायद कुछ सख्त था, पर मैंने तो हमेशा उनका बहुत अदब लिहाज किया है। दोहरा रिश्ता है उनसे मेरा। वो चचा पहले हैं, ससुर बाद में। लेकिन उन्होंने मेरे साथ कभी बुजुर्गों वाला सलूक नहीं किया। यहाँ मर्द हाकिम है। औरत को इज्जत उस वक्त मिलती है जब बेटे जवान हो जाएं। बड़ी चौधराइन को अब हासिल हो गई है, लेकिन मेरी माँ की वही हैसियत है जो थी, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं। हमारा हुक्म सिर्फ नौकरों पर चलता है, वो भी घर के मामलात में।
تم نے یہ سب بتانے کے لیے تو نہیں بلایا تھا مجھے؟ میں نے کہا۔ خادمہ نے چائے کی ٹرالی احتیاط سے شاہینہ کے سامنے رکھی، ایک نظر مجھے دیکھا اور دبے پاؤں لوٹ گئی۔ تم اب اجنبی نہیں رہے، انور کی وجہ سے تمہیں اس گھر میں بڑی اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ کیا اس بات کا تمہیں کوئی گلہ ہے؟ اس نے میری بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور میرے لیے کافی انڈیلنے لگی۔ خود اپنے لیے اس نے چائے بنائی۔ پلیز مجھے وہ گولیوں کی ڈبیا پکڑا دو۔ میں نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر سے زرد رنگ کی وہ چھوٹی سی ڈبیا اٹھا لی جس میں ننھی ننھی سفید گولیاں بھری ہوئی تھیں، اور یہ شوگر کے مریض چینی کی جگہ استعمال کرتے تھے۔ تم ڈائبیٹک ہو؟ بدقسمتی سے یہ ہمارا خاندانی مرض ہے۔ پر اس عمر میں؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ہاں، میرا مسئلہ شادی کے بعد شروع ہوا۔ ڈاکٹر کہتے کہ یہ پیدائشی طور پر بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے کافی کا مگ لے لیا۔ اس نے ٹرالی کو اپنے سامنے سے ہٹا کے ایک طرف کھڑا کر دیا۔ سینٹر ٹیبل اور صوفے کے درمیان کی جگہ میں ٹرالی آ جانے کے بعد وہ پیر پھیلا کے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے اس نے سکرین کی گولیوں والی ڈبیا اٹھانے کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ تم سب کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ آج چاچا جی نے تمہیں ایک ایسے معاملے میں شریک کیا جو ہمارا خاندانی تھا۔ یہ تم پر اعتماد کا اظہار تھا۔ میں سمجھتی ہوں میری ایک بہن اور ہوتی یا انور کی بھی کوئی بہن ہوتی تو شاید تم اس خاندان کے داماد بھی بن سکتے تھے۔ چاچا جی تمہیں پسند کرتے ہیں اس لیے کہ تم پڑھے لکھے اور مخلص ہو۔ تم نے ان کا دل جیت لیا۔ انور اور اکبر کے درمیان جو جھگڑا تھا تمہاری کوشش سے ختم ہوا۔ تم نے اس کا صحیح حل پیش کر دیا اور دیکھ لو اس پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ پر اس کا کریڈٹ مجھے نہیں دیا جاتا۔ یہ تو آسان حل تھا، اور انور پہلے شادی پر رضامند ہو جاتا تو یہ بات بگڑتی ہی کیوں؟ یہی تو کہہ رہی ہوں میں۔ انور کو تم نے قائل کیا، اس نے تمہاری بات مان لی۔ ابا جی نے آج مجھ سے کہا کہ اس لڑکے نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ انور کسی کے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ میں تلخی سے بولا، انہوں نے تو کچھ اور سمجھایا تھا مجھے۔ اب ان کو اپنی زیادتی کا احساس ہے۔ وہ خود کی بات تم سے نہیں کہیں گے، مگر میرے سامنے انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے اس سے بات کرنے کے لیے میں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط تھا۔ مجھے امید ہے کل پرسوں تک اکبر کو باعث طور پر وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ زمین جائیداد کی منتقلی کی قانونی کارروائی پہلے ہی مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ گی؟ یہ تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے۔ تمہاری جگہ لینے کے لیے روزینہ کب آئے گی؟ اس نے میرا سوال انسنا کر دیا۔ سب کی طرح تم بھی سمجھتے ہوگے کہ اب میں بہت خوش ہوں، یہی بات ہے نا؟ میں چونکا۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ جب تک اکبر کا حکم چلتا تھا وہ اکبر اعظم تھا اور میں تھی اس کے پاؤں کی جوتی، وہ تھا میرا سر کا تاج۔ جوتی اور تاج کبھی برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ تمام خدمت، اطاعت اور ذلت کے باوجود میں اس کی شریک حیات ہونے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاؤں، یہ میرا فرض تھا۔ فخر کیا غرور کروں کہ مجھے اکبر اعظم میں شرف قبولیت بخشا، اور وہ مجھے مسلسل کچوکے دیتا رہا کہ میں وہ بدبخت عورت ہوں جس کو ایک مرد ٹھکرا کے چلا گیا، میرے منہ پہ تھوک کے باہر نکل گیا، حالانکہ میں اسی سے منسوب تھی۔ آخر کیا دیکھا اس نے مجھ میں ایسا کہ وہ بددل ہوا اور متنفر ہو گیا؟ صورت تو اچھی تھی، ضرور سیرت کا عیب تھا۔ کیا تھا وہ عیب؟ تو بد کردار تھی، وہ مجھ سے پوچھتا تھا۔ شاہینہ، اگر تم نے مجھے یہ سب بتانے کے لیے بلایا تھا تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ میں پریشان ہوں کہ بولا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ اسی بات کی طرف آ رہی ہوں میں، لیکن پہلے یہ بتانا ضروری تھا جو تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی تمہیں بتاتا تو تم یقین نہیں کرتے، لیکن آج میں تمہیں خود بتا رہی ہوں۔ پلیز میری پوری بات سن لو۔ شاہینہ، میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، پر ہمدردی تو کر سکتے ہو نا؟ کیسی بدنصیبی اور بے اختیاری تھی میری کہ بچپن سے میں انور کو دل میں بسائے بیٹھی رہی۔ یہ محبت تو نہیں تھی شاید، مگر ایک احساس تھا کہ میں اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ لیکن وقت آیا تو کیسی بے رحمی سے انکار کر کے وہ مجھے لاوارث چھوڑ گیا۔ ذرا خیال نہ آیا اسے میرے جذبات کا، اور وہ جو میرے لیے فیصلے کرتے تھے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر انہوں نے مجھے اکبر کے حوالے کر دیا۔ میں کیا تھی؟ صرف ایک جانور، گائے جو ایک کھوٹے سے کھول کے دوسرے سے باندھ دی جائے۔ اب میں خود کو مجبور و بے بس محسوس کر رہا تھا، اس کی سن رہا تھا، اور مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر باہر نکل جاؤں۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا ریشمی دوپٹہ پھسل کر نیچے گر گیا تھا، اور میں اسے نہیں، اس کے کھلے گریبان کے اندر دیکھ رہا تھا جو کسی آتش فشاں کے دہانے کی طرح تھا۔ میں نفرت کرتی ہوں اس سے، پہلے بھی کرتی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے سلوک سے میری نفرت کو محبت میں بدل سکتا تھا۔ میں بار بار محبت کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ محبت وہ پھر بھی نہ ہوتی، قناعت ہوتی۔ اس نے تو نفرت کی ایک چنگاری کا الاؤ بنا دیا۔ میں خود اپنی نظروں میں گر گئی۔ وہ پوچھتا رہتا تھا کہ شادی سے پہلے میرے کرتوت کیا تھے جن کا انور کو پتہ چلا تو وہ تجھ پر تھوک کر بھاگ گیا۔ کاش میں بد کرداری ہوتی، پھر یہ الزام سہ لیتی، مگر بد کرداری کی گنجائش کہاں تھی اس قید خانے میں جو میرے باپ کا گھر تھا۔ یہ سہولت یا آزادی صرف مرد کو حاصل ہے کہ وہ شادی سے پہلے اور بعد میں جتنا عیاش، ہوس پرست، بد کردار ہو سکتا ہے اس کا حق ہے۔ شاہینہ کی آواز اب کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہوتی تھی۔
یہ ناطاقتی بے سبب نہیں تھی، دماغ نے اس کا سبب تلاش کر لیا تھا۔ اس نے کافی میں کچھ ملا دیا تھا۔ جب میں اس کی چائے میں میٹھا ملانے والی گولیاں لینے اٹھا تھا، اسی وقت شاہینہ نے میرے مگ میں کچھ ڈال دیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اسے شوگر کی شکایت ہے۔ مقصد مجھے ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے ہٹانا تھا۔ تم کہو گے بے شرم اور بے حیا مجھے، ہاں میں ہوں فحاشہ، جو عزت دار نہ ہو وہ اور کیا ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو میں بد کردار ہوں، تو چلو میں بد کردار بن کے دکھاتی ہوں۔ کب سے میں تمہاری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں سلیم، میں مر مٹی ہوں تم پر۔ کسی دوسرے مرد پر فریختہ ہونے کا پہلا تجربہ ہے میرے لیے، اور میں بہت خوش ہوں، شرمندہ نہیں۔ آخر کیوں تم دیوانے اور نورین کے خیال میں؟ مجھے دیکھو، میں تمہارے سامنے ہوں، ایک بھرپور عورت۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ چلو۔ تم نے انور کا اعتماد حاصل کیا، تم اکبر کا اعتماد بھی حاصل کر سکتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنی آواز کسی کنویں کی گہرائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ مجھ پر جھک آئی۔ ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے، اگر تم چاہو اور میں چاہوں تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس کے وجود کی آنچ دیتی نرم خوشبو میرے حواس پہ طاری ہو کے مجھے مزید بے دست و پا کرنے لگی۔ یہ غلط ہے، تم آگ سے کھل رہی ہو اور بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہو۔ اکبر کو پتہ چلا تو؟ اکبر وہ میرا پالتو کتا ہے، نہ وہ شوہر ہے میرا اور نہ میں اس کی بیوی۔ ہر عورت اس کی بیوی ہے، مجھے تو رسم و رواج کی زنجیروں سے اس کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اور وہ لالچی کتا مجھے بیوی کا درجہ دینے پر مجبور ہے، کیونکہ میں عورت نہیں، بہت بڑی جاگیر ہوں۔ اپنے باپ کی آدھی جائیداد میری ہے، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میں گڑ گڑایا، تم جانے کے لیے تو نہیں آئے تھے میرے پاس۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کے مجھے اپنی طرف کھینچا اور میں ایسے اٹھتا چلا گیا جیسے ہوا کے رخ پر پتنگ کو ڈور تھامنے والے ہاتھ کی خفیف سی جنبش اٹھا دیتی ہے۔ ڈرتے کیوں ہو؟ یہاں کوئی نہیں آ سکتا، کسی کو کچھ نظر نہیں آ سکتا، کچھ معلوم نہیں ہو سکتا، بس میں دیکھ سکتی ہوں تمہیں اور تم مجھے۔ میں اس کیفیت کو اب کسی ہپنوٹائز ہو جانے والے شخص کی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ میرا نہ اپنے ذہن پر اختیار رہا تھا نہ جسم پر۔ مجھے نہیں معلوم اس نے کافی میں جو دوا مجھے دی تھی وہ کیا تھی۔ اس رات کے نقش ٹوٹوں کی طرح ہیں، کسی فلم کے ٹکڑے جو بے ترتیب ہونے کے باوجود ایک فلم کا حصہ ہوں۔ وہ سب بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس رات کی صبح مجھے یاد ہے۔ وہ صبح میرے اپنے بیڈ روم میں بڑی دیر سے آئی تھی۔ میں ایک بار جاگا، پھر کچھ بھی مختلف نہ پا کے پھر سو گیا۔ دوسری بار آنکھ کھلی تو مجھے کچھ یاد آیا، لیکن غنودگی غالب تھی۔ میں نے خود کو قائل کیا کہ وہ خواب تھا۔ تیسری بار مجھے عقل نے جھنجھوڑا۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھا۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا، سب کچھ وہی تھا، ویسا ہی تھا جیسا ہوتا ہے۔ پھر وہ منظر جو اڑتے بادلوں کی طرح یادوں کے افق سے گزر رہے ہیں۔ کچھ آوازوں کی سرگوشیاں ہیں، خوشبو کے جھونکے ہیں جو ریشم کی طرح میرے وجود پر سرسراتے ہیں، اور ایک ہی چہرہ ہے، ایک ہی جسم ہے، انجانا بھی اور جانا پہچانا بھی، اپنا بھی اور پرایا بھی۔ رگوں میں میرا خون سرد ہونے لگا۔ یا میرے خدا، آخر میرا ایسا کیا گناہ تھا جس کی پاداش میں تو مجھے بار بار موت سے بدتر اذیت دیتا ہے؟ میں پھانسی کے تختے تک پہنچا اور قریب آتی موت کی ساری اذیت کا تجربہ کر کے پھر زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا میرے اشتعال کا لو بھڑکتا گیا۔ میں نے غسل کیا، پھر ناشتہ۔ دیوانگی کی خواہش مجھے بار بار اکساتی تھی کہ میں سیدھا شاہینہ کے کمرے میں جاؤں اور اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں دبا لوں اور اس وقت تک دبائے رکھوں جب تک اس کا شیطانی دماغ اور حیوانی جسم بے جان نہ ہو جائے۔ لیکن ایسے سب خیال زنگ خوردہ ناکارہ پرانے ہتھیاروں سے زیادہ بے مصرف تھے۔ شاہینہ نے جو جال رات کی تاریکی میں میرے لیے بچھایا وہ صبح کو اجالا اترنے سے پہلے سمیٹ لیا گیا تھا، اور وہ غائب ہو جانے والا جال تھا جس کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاہینہ میرے سامنے آئے گی تو میں کیا کہوں گا، کیا کروں گا، وہ کیا کہے گی اور کیا کرے گی کہ حویلی میں شور محشر بپا ہو گیا۔ میں نے بڑی چودرائن کو سینے پر 2 ہتھڑ مار کے چلاتے اور دیوانہ وار دوڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک ساتھ انور اور شاہینہ دیوانہ وار بڑے چودھری کے کمرے کی طرف دوڑتے دکھائی دیے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ گو غیر متوقع کچھ بھی نہ تھا، لیکن توقع کا سلسلہ بالآخر منقطع ہو گیا تھا۔ بڑے چودھری صاحب کا بیمار دل ہر مسیحائی کے جھنجھٹ سے آزاد ہو کے خاموش ہو گیا تھا۔ میرا بڑے چودھری کے کمرے کی طرف لپکنا بھی غیر ارادی عمل تھا۔ کمرے میں پہنچنے سے پہلے ہی میں نے شاہینہ کی چیخ سنی۔ جب میں اندر داخل ہوا تو عجب وحشت کا عالم تھا۔ بڑی چودھرائن اپنے بال نوچ رہی تھی اور چیخ چیخ کر منہ پر 2 ہتھڑ مار رہی تھی۔ ہائے میرا پتر، ہائے میرا پتر۔ بڑے چودھری پر ڈاکٹر جلالی جھکا ہوا تھا اور اسے کوئی انجیکشن لگا چکا تھا۔ اس کے سارے مانیٹر آن تھے، وہ زندہ تھا۔ فرش پر شاہینہ بے سود پڑی تھی اور انور اسے اٹھانے کی کوشش میں ناکام تھا۔ اس کی مدد میں نے کی اور ہم نے شاہینہ کو اٹھا کر صوفے پر ڈال دیا۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، دنیا کے لیے قیامت نہ جانے کب آئے اس حویلی میں آ چکی تھی۔ اکبر مر گیا تھا، اپنی اسیری کے آخری دن اسے قید حیات سے رہائی مل گئی تھی یا دے دی گئی تھی۔ سر دست کیوں اور کیسے کا سوال کہیں نہیں تھا۔ 1000 صبر آزما مرحلے اور تھے۔
میں نے انور کو دیکھا. وہ اب اپنی ماں کو سنبھال رہا تھا جو دیوانگی کی کیفیت میں دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کر رو رہی تھی. اس نے وحشت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا. بھابھی کو لے جاؤ اس کے کمرے میں. اٹھا کے لے جاؤں؟ میں نے بے وقوفوں کی طرح دہرایا اور بڑی مشکل سے تھوک نکلا. انور چلایا, صوفہ خالی کر, ماں جی کو لٹانا ہے یہاں. میں ایک دم جھکا اور میں نے بے سود پڑی شاہینہ کے نرم و گداز ڈھیر کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹ لیا. برآمدے سے گزر کے میں نے چند قدم کے فاصلے پر بیڈ روم کا دروازہ ٹھوکر مار کے کھولا اور شاہینہ کو اس کے بستر پہ لٹا دیا. سلونی اسی وقت نمودار ہوئی. سلیم, یہ کیا ہوا؟ تم اسے دیکھو. یہ کہہ کر میں باہر نکل گیا. بڑے چودھری کے کمرے میں ڈاکٹر جلالی بھی اب انور کی ماں کو دیکھ رہا تھا. ہر شوق کا علاج ایک ہی ہے, سکون, ٹھہراؤ, ہوش سے بیگانگی. دماغ بھی جب صدمہ یا اذیت برداشت نہیں کر پاتا تو بے ہوشی کی پناہ میں چلا جاتا ہے. ڈاکٹر جلالی نے بھی بڑی چودران کو انجیکشن لگا دیا تھا. وہ اب بے حس حرکت پڑی تھی. انور نے گہری سانس لے کر اپنے سر کو جھٹکا, پھر میز پر سے بوتل اٹھا کر پانی پیا. آ میرے ساتھ, وہ بولا اور باہر نکل گیا. میں اس کے پیچھے لپکا. اسی وقت میں نے ریشم کو شاہینہ کے کمرے میں جاتے دیکھا اور رک گیا. ڈاکٹر جلالی, شاہینہ ادھر ہے. آئی نو, جلالی نے سپاٹ لہجے میں کہا. پھر میں انور کے پیچھے گیا. اب وہ تہخانے کے دروازے پر تھا. وہ پھر رکا اور پلٹ کے بولا, گل چاچا کو بلا. اور وہ نیچے اتر گیا. میں واپس ہوا. چند منٹ بعد میں گل چاچا کے ساتھ تہخانے کی سیڑھیاں اترا تو مجھے اکبر نظر آیا. وہ اپنے بیڈ پر بالکل سیدھا پڑا تھا. اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی تھی اور صورت پر نظر کے کرب کی ساری کیفیت ٹھہر گئی تھی. بیڈ پر اور نیچے وہ سب پڑا تھا جو قے کی صورت میں اس کے حلق سے نکلا تھا. کمرے میں اس کی ہلکی سی بو یہ ظاہر کرتی تھی کہ پیٹ سے نکلنے والا یہ مواد کافی دیر سے پھیلا ہوا ہے. انور بے حس و حرکت بیڈ کے پاس کھڑا بھائی کی لاش کو گھور رہا تھا. گل چاچا کو دیکھ کر اس نے سر اٹھایا. گل چاچا, سارے گارڈ ہٹا کے باہر بھیج دو. حویلی کے چاروں طرف پہرا بڑھا دو. جی جناب, پر آپ خود کو سنبھالیں, گل چاچا نے کہا. اور دیکھو ابھی کوئی حویلی سے باہر نہ جائے اور نہ اندر آئے. گیٹ بند کر دو, جاؤ. وہ دھاڑ کر بولا, پھر میری طرف دیکھنے لگا. تو پوچھے گا نہیں کہ یہ کیسے مر گیا؟ نہیں, زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ مر گیا. اس کو کسی نے زہر دیا تھا کھانے میں. خدا کی قسم میں نے نہیں. میں اتنا برا نہیں ہوں ملک. وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. میں نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا دیا. میں جانتا ہوں, مگر اور سب تو نہیں جانتے نا, وہ بھی جو میرے اپنے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ شک تجھ پر کیا جائے گا, لیکن ابھی ہم کیا کریں گے؟ کیسے دیں گے دنیا کو یہ خبر؟ اس نے اپنے آنسو پہنچے. کچھ چھپانا ناممکن ہے. کیا کھانے میں زہر دینے کی تصدیق ہو گئی ہے؟ یار, تصدیق کر دی ڈاکٹر جلالی نے. پوسٹ مارٹم ہوگا تو زہر کی نوعیت بھی سامنے آ جائے گی. پولیس کیس تو ہوگا. زہر کھانے میں دیا گیا؟ میں نے قریبی میز پر رکھے کھانے کے برتنوں کو دیکھا. انور بولا, ہاں, کھانا مال آئی تھی. تو نے بھی دیکھا تھا. وہ کھانے کی میز پر سے اٹھ گئی تھی. وہ منتظر تھی کہ شاہینہ اٹھے, پھر وہ خود اٹھ گئی. اس نے بھی یہی کھایا تھا اکبر کے ساتھ. اگر اسے معلوم نہیں تھا تو صرف اکبر کیوں؟ یہ سارے سوالات تفتیش کرنے والوں کے لیے چھوڑ دیں. وہ مجھ سے بہت کچھ پوچھیں گے. ابھی تو اسے اوپر لے جانا ہے, پھر ان کو اطلاع دینی ہے پیر صاحب کو. پولیس بلانے کا سارا کام وہ کر لیں گے. ان کا داماد تھا آخر, اور میں اس کا دشمن. وہ سب کو بتائیں گے. شاہینہ بھی گواہی دے گی. گھبرا مت انور, میں تیرے ساتھ ہوں, اور تیرے ماں باپ. نہیں سلیم, اب نہیں ہوں گے. ہوں گے. وہ پاگل نہیں کہ ایک مر جائے تو دوسرے کو خود مروا دے. اور پیر صاحب کا داماد پر تو بھی ہے. اتنا مایوس مت ہو, یہی سب لوگ تجھے بچائیں گے. مگر ان کی نظروں میں قاتل رہوں گا ہمیشہ کے لیے. کیسے مانے گی شاہینہ جو بیوہ ہو گئی, اور اس کی بہن؟ انور, یہ فکرے چھوڑ دے. گل چاچا پھر سیڑھیوں پر نمودار ہوا اور گھبراہٹ میں گرتے گرتے بچا. جناب علی, وہ جو کچن میں کام کرتی تھی نا سغرا, کیا ہوا اسے؟ انور نے پر وحشت لہجے میں پوچھا. وہ بھی مری پڑی ہے اپنے کوارٹر میں. ابھی پتہ چلا. وہ کیسے مر گئی یہی سب کھا کے؟ یہ تو معلوم نہیں سرکار. انور نے فریادی نظروں سے مجھے دیکھا. یہ کیا ہے ملک؟ اگر زہر اس نے ملایا ہوتا تو وہ کھانا خود کیوں کھاتی؟ شاید اسے بھی معلوم نہیں تھا. زہر کسی اور نے ملایا, الزام سغرا پر آتا. ملزم وہ بنتی. جس نے سازش کی اس نے سغرا کو بھی راستے سے ہٹا دیا. خیر, اب معاملات پولیس کے ہینڈل کرنے کے ہیں. ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. گھبرا مت. اگر تو بے گناہ ہے تو خود پر اور خدا پر اعتماد رکھ. تفتیش کی صدمے تو میں بھی آؤں گا, اور پولیس اگر بال کی کھال نکالے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں. میرے لیے کتنا بڑا رسک ہے, مگر اب حالات کا مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا. اکبر کی لاش کو ملازموں کی مدد سے اوپر پہنچایا گیا اور صاف ستھرا کر کے انور کے کمرے میں رکھ دیا گیا.